Good evening and a very warm welcome to the show. ब्रॉडशीट केस का मामला हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नई महाजराई का सबब बन चुका है। हुकूमत ने इस मामले की तहकीकात के लिए जस्टिस शेख अजमत सईद को कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया है। आज वज़ीर आज़म ने कहा कि ब्रॉडशीट के साथ सरे महल और हुदैबिया मिल्स के मामले को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए, इनकी तहकीकात होंगी। मगर अपोजिशन ने जस्टिस शेख अजमत सईद की तकर्रुरी की शदीद मुखालफत की है। मरियम नवाज इस पर काफ़ी बरहम है, उनके माजी के ज़ख्म ताज़ा हो गए हैं। उन्होंने आज जस्टिस शेख अजमत सईद पर इल्ज़ामात की भरमार कर दी। लेट्स वॉच नवाज। जस्टिस अजमत सईद साहब जो है, उनको कौन नहीं जानता कि कितनी उन्होंने नेक नामी कमाई थी जब वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज थे, और उन्होंने जिस तरह से पर्सनली ज़ाती तौर पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई, उन्होंने व्हाट्सएप कॉल्स की, जिस JIT को बदनाम ज़माना JIT को आज तक व्हाट्सएप ज़दा JIT के नाम से याद किया जाता है, उसके बानियों में उनका नाम शामिल था। JIT याद आई। अब तीन चीज़ें याद रखनी है आप लोगों ने आइंदा आने वाले दिनों में, जिनका जिक्र बार बार होगा। एक तो सबसे पहली अहम शख्सियत जस्टिस अजमत शेख की, जिनकी मैंने अभी जिक्र कर दिया। जस्टिस अजमत के साथ ही लिंक्ड है जो अभी मरियम नवाज साहबा ने जिक्र किया है JIT का, उससे रिलेटेड है वॉल्यूम 10, क्योंकि अब ये जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है JIT के थ्रू ढूंढे गए वॉल्यूम 10 को, जिसको ब्रॉडशीट ने क्वेश्चन किया है। सो ये आपस में कनेक्शन है और ये तीन डॉट्स हैं जो आपने कनेक्ट करने हैं। मरियम नवाज जिस JIT का जिक्र कर रही थी, इसके वॉल्यूम 10 के फिर चर्चे हो रहे हैं। वॉल्यूम 10 में अब क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से राज दफन है। सारी कौम ये बात जानना चाहती है। पहले भी ये बात मंजर आम पर आकर फिर पीछे चली गई थी। ब्रॉडशीट के मामले में वॉल्यूम 10 का जिक्र एक बार फिर हो रहा है। ब्रॉडशीट ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी। इस दरख्वास्त में ये कहा गया कि पैनामा पेपर्स की तहकीकात के लिए बनाई गई JIT के वॉल्यूम 10 की कॉपी जारी की जाए। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर ने JIT रिपोर्ट के वॉल्यूम 10 को हासिल करने के हवाले से ब्रॉडशीट की दलील की मुखालफत कर दी थी। दूसरी जानिब ब्रॉडशीट LLC के वकील लतीफ़ खोसा थे, जिन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि अगर JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 फराहम ना किया गया तो इसका जो पूरी का पूरा केस है, आर्बिट्रेशन है, उस पर मनफी असर पड़ेगा। और ये वो वाली आर्बिट्रेशन थी जो सर एंटनी एवंस, सिविल आर्बिट्रेटर ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, बरतानिया के सामने ज़ेर इल्तिवा है। इस बात पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि 10 जुलाई को 2007 को यानी 3 रुकनी बेंच ने पैनामा लीक्स केस की समाअत के दौरान वो हुक्म जारी किया कि JIT की रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 बदस्तूर कॉन्फिडेंशियल रहेगा। सो ये जो डॉट्स मैंने आपको तीन बताए हैं कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है, कैसे JIT वॉल्यूम 10 एंड जस्टिस अजमत सईद, ये तीन मामलात आपस में जुड़ते हैं। अब दोनों का मौक़िफ़ भी समझ लीजिए। हुकूमत का ख्याल ये है कि एक इंतहाई क्रेडिबल शख्सियत है, जिनके पास इंफॉर्मेशन भी है, नैब के थ्रू भी, ब्रॉडशीट की भी, बाकी मामलात की भी, और जिन लोगों का जिक्र है ख़ासतौर पर शरीफ फैमिली का, उनके मामलात की बड़ी अच्छी तरीके से उनको अंडरस्टैंडिंग है। तो ये आइडियल शख्सियत है। यही मामला जो ये तीनों की तीनों बातें समझती है गवर्नमेंट के उनके फेवर में जाती हैं, इन पर इतराज़ है अपोजिशन को। और जस्टिस अजमत शेख पे सिर्फ PMLN को नहीं, पीपल्स पार्टी ने भी उस पर इतराज़ कर दिया है। सो वॉल्यूम 10 कॉन्फिडेंशियल है, मगर ब्रॉडशीट क्यों चाहती थी कि इसका मामला उठाया जाए दोबारा? क्या वॉल्यूम 10 के खुलने से ब्रॉडशीट को ये लगता था कि उनको और ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, वो कोई और अपना क्लेम करना चाह रहे थे? और क्या वजह थी कि ये समझा गया कि इसको ओपन नहीं करना, कंसिडरिंग 9 वॉल्यूम्स ओपन किए गए और ये ओपन नहीं हुआ? बहुत सारे मामलात हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू खुर्रम दस्तगीर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एक बार फिर मरियम नवाज शरीफ ने मुतालबा किया है कि जस्टिस अजमत सईद खुद ही दस्तबरदार हो जाएं, उनको अपने आप को अलग कर लें कमीशन की सरबराही से। इतना सख्त मौक़िफ़ क्यों है जस्टिस अजमत सईद? क्योंकि उतना ही सख्त जो है मफादात का टकराव है, जिसे अंग्रेजी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। और इमरान खान साहब आपको मालूम है बड़े दाई थे कि जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, बड़ी ज़्यादती है। अब कोई भी शख्स अपने मामले में खुद काजी नहीं हो सकता।
عظمت سعید صاحب 2000 سے 2003 تک نیب کے ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے. پرسائسلی وہ پیریڈ جو براڈ شیٹ کا جو ایگریمنٹ تھا وہ چلا 3 سال جو نیب کے. اب کوئی بھی شخص اپنے معاملے میں خود جج نہیں ہو سکتا, وہ جتنا بھی قابل ہو یا نالائق ہو, اس کو اپنے معاملے کی اگر آپ ججمنٹ دے دیں گے تو وہ نہیں چل سکتا. اب وہ اس کے جو ان کے کولیگز تھے جن کے ساتھ اس نے کام کیا ہوا ہے, اس کو وہ اس طرح جس بے لاگ طریقے سے, امپارشل طریقے سے اسے انویسٹیگیٹ وہ نہیں کر سکتا. تو پہلا یہ بہت سیریس چارج ہے. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا جو ایک تعلق اسٹیبلش ہوا ہے, سارے سپریم کورٹ کے جج شوکت خانم کے گورننگ بورڈ پر نہیں آتے, پر عظمت سعید از آن دا بورڈ. اب ان کو یہ تو پبلش ڈاکیومنٹس ہیں, یہاں بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے. Considering Shaukat Khanum is not a political organization. is not a political organization. اس کا مطلب یہ ہے کہ سم کوئی ایکسٹراڈنری ریلیشن شپ ہے جس کے تحت ان کو بنایا گیا ہے, کہ صرف ان کی جو ابیلٹی ہے, اگر تمام ججز کو کوئی بورڈ پہ. باقی جو 4 ایشوز ہیں وہ پی ایم ایل این اسپیسیفک ہیں. یہ 2 تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے عظمت سعید صاحب نے اورنج لائن کی جو ججمنٹ تھی وہ 8 مہینے پینڈنگ رکھی. اس پروجیکٹ کا اتنا نقصان کیا اور بعد میں پھر اس حکومت کو بنانا پڑ گیا. ہمیں یہ بھی اعتراض ہے کہ آشیانہ پہ جو ججمنٹ ہے اس میں باہر میں اینڈ میں کچھ نہیں نکلا, وہ انہوں نے اس وقت تک پینڈنگ رکھی جب تک وہ ریٹائر نہیں ہو گئے. اس کے بعد یہ جو 2 ایک کوسچنز ریز کرتی ہیں ججمنٹس, ایک بحریہ ٹاؤن والی ججمنٹ ہے جو دی گئی کہ ایک بالکل غیر قانونی چیز کو قانونی قرار دے دیا گیا, اور دوسرا جو آف کورس جسٹس صاحب جو تھے جو پیناما کیس میں جو جی آئی ٹی بنی تھی اس کے واٹس ایپ کے معاملے میں بھی ان کی کچھ انوالومنٹ ظاہر ہوئی. تو یہ سارے ایشوز, یہ 6 ایشوز ایسے ہیں جن کے تحت ہم سمجھتے ہیں. جسٹس عظمت شیخ کی واٹس ایپ کے معاملے میں بھی انوالومنٹ تھی, انہوں نے واٹس ایپ کیے تھے. نہیں, میں اب اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا because I've said it but that's enough. ٹھیک ہے. ایشو یہ ہے کہ اگر صرف پہلے 2 بلکہ پہلا ہی جو ہے نیب, جب وہ نیب کے میں کام کر رہے تھے سیکنڈ ہائیسٹ لیول پہ نا, یہ پروسیکیوٹر جنرل فاروق اعظم اینڈ دین جسٹس, اس وقت جسٹس نہیں تھے, ایک وکیل تھے. تو اسی مفادات کے ٹکراؤ کے اوپر میں یہی کہوں گا کہ وہ بڑے آنریبل آدمی ہیں, ان کو اس سارے معاملے میں نہیں آنا چاہیے تھا, کیونکہ اگر وہ اس میں پرزسٹ کریں گے اس انکوائری میں تو پھر یہ ساری ایشوز جو ہیں جن پہ ابھی ہم بات نہیں کر رہے یا ہم ایک کم بات کر رہے ہیں, پھر یہ سارے ایشوز ڈیٹیل میں کھلیں گے جو کہ کسی بھی انکوائری کمیشن کے سربراہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. Is that a threat? ہاں, دوسرا یہ ہے. Is it? نہیں, it's not a threat. It's not a threat. Looks like one. نہیں, it's not a threat. It's صرف ہم تو نہیں ہے نا جی, پورا میڈیا سب بات کریں گے, controversial ہو جائے گی بات. دوسرا یہ ہے, دیکھیے یہ جو انکوائری ہے اس میں یہ کوئی ہم نے ڈھونڈنا نہیں ہے کہ کون ذمہ دار ہے, ہمارے پاس دستخط موجود ہے. یہ بڑا اہم ہے, یہ میں پوچھوں گی کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کچھ اور ہے کہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں, اصل ایشو یہ دیکھیں ہمارے پاس ڈیٹیلڈ دستخط شدہ یا منٹس, دیکھیں کون ذمہ دار ہے, پرویز مشرف کی گورنمنٹ تھی. جنرل امجد نے دستخط کیے ہوئے ہیں, فاروق اعظم صاحب نے دستخط کیے ہوئے ہیں, لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے 2000 سے لے کر 2003 تک یہ ساری پیمنٹس, اس وقت بھی پیمنٹ ہم سب معلوم ہے, ہمیں معلوم ہے کہ جس طرح ابھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ جو 29 ملین کی پیمنٹس تھی یہ عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ نے کی ہے. تو ہمیں واحد سوال ایک ہی ہے کہ اگر کوئی کمیشن بننا ہے وہ اس پر بننا چاہیے کہ ان سب لوگوں کو کیا کیا سزا اور کتنی سزا. یہ آپ کا اوپینین ہے, میں ابھی آپ کو 10 اور باتیں بتاؤں گی جس کے اوپر گورنمنٹ بھی سمجھتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی آگے آنے چاہیے, پتہ چلنا چاہیے قوم کو. علی محمد خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. کنٹروورشل ہو جائے گی شخصیت جسٹس عظمت شیخ کی. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ٹپ آف دی آئس برگ ہم نے اپنے معاملات بتائے ہیں, یہ کھل جائے گا پینڈورا باکس, آپ کی انکوائری کی کریڈیبلٹی ختم ہو سکتی ہے. تو پھر کیوں نہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے کہ کس کو ہیڈ کرنا چاہیے کمیشن کو. علی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ آپ کا بھی اور خرم صاحب کو بھی ویلکم. ہم ان کے پوائنٹ آف ویو سے بصد احترام ایگری نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ
یہ آن ریکارڈ کوئی ایسی چیز نہیں لا سکے جس سے مس کیریج آف جسٹس یا ان کی کوئی کرپشن یا کوئی ذاتی اناد جو ہے وہ سامنے آئے. ایک شخص سپریم کورٹ کا ایک سینئر جج رہا اور ڈیورنگ دیٹ پیریڈ اس نے ہزاروں ججمنٹس دی ہوں گی اور بے شمار لاکھوں لوگوں کے فیصلے کیے, کیونکہ ایک ججمنٹ کے ساتھ خاندان جڑے ہوتے ہیں, ایک فیصلے کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا مستقبل جڑا ہوتا ہے. تو اس میں کچھ فیصلے کسی کے حق میں آتے ہیں, کچھ آپ کے خلاف آتے ہیں. اپنے خلاف والے فیصلوں کو اٹھا کے کسی شخص کی ذات پہ سوال اٹھانا یہ نامناسب ہے. دوسرا یہ ہے اصولی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ کسی بھی ملزم کو اس کی چوائس کا جج یا اس کی چوائس کا کمیشن نہیں دیا جا سکتا. حکومت کا پریروگیٹو ہوتا ہے کہ آپ کریڈیبل کسی شخصیت کو لے لیں اور اس کے ذریعے آپ انکوائری کرا لیں. سپریم کورٹ کے ایک سینئر ترین جج سے زیادہ کریڈیبل کوئی شخص نہیں ہو سکتا. جو ان کا سوال ہے وہ خود انہی کے خلاف چارج شیٹ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ شخصیت اگر آ رہا ہے. میں اپنے بھائی سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ علی صاحب اگر اجازت ہے, خرم صاحب ایک سوال بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں, اگر کوئکلی پوچھ رہے ہیں خرم صاحب. دیکھیے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس ایک شخص نہیں ہے جو کریڈیبل ہے یا جس کی ایبیلٹی ہے. کیا آپ کو وہی جج ملا تھا جس نے نیب میں بھی کام کیا ہوا اور وہی جج ملا جو شوکت خانم کے بورڈ پر ہے؟ اور کون ہے آپ اور بے شمار لوگ ہیں. نہیں میں سجیسٹ نہیں کر سکتا, بے شمار لوگ ہیں. پیناما کے 5 ججز میں سے تو کوئی نہ ہو. نہیں دیکھیں آپ دیں, لیکن میں کہتا پیناما سے بھی زیادہ اہم جو ہے وہ یہ فیکٹ ہے کہ جس نیب کی انکوائری, اصل میں انکوائری ہونی ہے نیب کے ادارے کی جس نے اتنا غلط ایگریمنٹ کیا, تو نیب کے ساتھ ایک ایسے جس نے نیب کے اندر نہیں, یہ بھی نہیں کہ جی 15 سال بعد کام کیا, این اس وقت جب 2003 براڈ شیٹ کا ایگریمنٹ انٹیکٹ تھا یہ وہاں نیب میں موجود تھے. یہ بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ, اور کوئی جج نہیں تھا جس نے ایسا جج ڈھونڈ لیتے تھے نیب میں کام نہ کیا ہو. وہ کہہ رہے ہیں نیب میں اس ٹائم پیریڈ میں کام نہ کیا ہو جس وقت براڈ شیٹ کا معاملہ چل رہا ہے. اور پھر آپ نے شوکت خانم والی بھی بات سن لی. جی علی صاحب, اپنی وہی بات دوبارہ ری ایٹریٹ کی ہے خرم دستگیر صاحب نے, وہی بات دوبارہ کی, کوئی نئی بات نہیں کی. دیکھیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ اصولی طور پہ ان کا یہ اعتراض ہے ہی ٹھیک نہیں کہ اگر کسی ملزم جس پہ لاکھ نہیں, کروڑ نہیں, ارب نہیں, کتنے 100 ارب روپے کا الزام ہو خرد برد کا, اور جو ہم نہیں یو کے کا ایک ہائی کورٹ لیول کا جج جو آربیٹریشن میں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ 100 ملین کا تو میرے سامنے ہے اور 800 کا جو ہے وہ بھی آ رہا ہے. تو اب اگر ہم ان کو یہ چوائس دے دیں کہ حضور والا آپ ملزم ہیں لیکن آپ اپنی مرضی کا کوئی نام دے دیں تاکہ اس سے آپ کی انویسٹیگیشن کرا لیں, تو پھر جو پاکستان کے لاکھوں لوگوں کے کیسیں روزانہ لگتی ہیں اور جو بے شمار انکوائریاں ہوتی ہیں, کچھ سول ججز ہیں, کچھ سیشن ججز ہیں, کچھ ہائی کورٹ کے ججز ہیں, کچھ سروسز ٹرائیبیونل میں, کچھ ایف ایس ٹی میں, کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور ساتھ ساتھ جو ہے بہت سی انکوائریز ہوتی ہیں سول بیوروکریسی میں, بے شمار جو ہے وہ روز کی انکوائری ہر سرکاری افسر کے خلاف. تو پھر ہم سب کو, کیونکہ ایکویلٹی پھر سب کی ہے, ڈسکریشن نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص سابق وزیر اعظم ہے اور اس نے اربوں کھانچہ لگایا ہے, تو اگر ایک شخص نے 50,000 کی چوری کی ہے پھر اس کو بھی رائٹ دیں کہ اپنی مرضی کا کوئی جج کمیشن بنا دے, اس سے پھر پوچھیں کہ کس کو لگائیں تاکہ آپ کی مرضی کا پھر آپ کو وہ ریزلٹ دے دے. سوری یہ نہیں ہو سکتا. I object to this کہ یہ کس طرح سابق وزیر اعظم پہ الزام لگاتے ہیں, کھانچے تو آپ کے نکل رہے ہیں آٹے میں, چینی میں, پیٹرول میں. آپ اپنی باری میں جواب کمال کر رہے ہیں. یہ میری گزارش ہے کہ براڈ شیٹ میں کہیں کسی بھی جگہ پر میاں نواز شریف بطور ایکیوز نہیں ہے, ان کا کوئی سرمایہ براڈ شیٹ نے ظاہر نہیں کیا. یہ میری گزارش ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں شریف فیملی کا نام ہے اس کے اندر. کوئی جو ہے جو اماؤنٹ کسی نے کہا جی کہ یہ لوٹی ہوئی دولت جو ہے یہ پڑی 1 روپیہ ظاہر نہیں ہوتا. ایسے پیسے نہیں دیتا, ایسے نہیں دیتا. وہ کلیم انہوں نے ثابت کیا. They will not give money just like ایک پیسے نہیں. اگر آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے تو ہم کر لیتے ہیں. دیکھیے جو شریف فیملی کا نام آیا ہے وہ جی آئی ٹی آپ نے خود کہا ہے کہ والیوم 10 سے آیا ہے, تو جی آئی ٹی نے کچھ پروف نہیں کیا نا. میں نے نہیں کہا والیوم 10 سے آیا, یہ ایک الگ معاملہ ہے, میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. جی علی صاحب آپ سنیں, جی آئی ٹی نے یہ کہا شروع میں جس کی بیسس جج صاحب نے کہا welcome
Welcome back. Nasir Hussain Shah Saab, thank you so much for joining us on the program. PMLN को तो इतराज़ है ही जस्टिस अजमत सईद पर, आप लोगों को भी इस कमीशन के ऊपर इतराज़ है और ये आज डिसाइड हुआ है कि हुदैबिया मिल और सरे महल की भी तहकीकात की जाएंगी इस कमीशन में। पीपल्स पार्टी को क्या तहफ़्फ़ुज़ात है? रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखें, ब्रॉड शीट जो है वो तो एक अभी बहुत बड़ा इम्तिहान है और ख़ास तौर पर चेयरमैन नैब के लिए। चेयरमैन नैब ज़ाती तौर पर मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। अब तो ये तो एहतसाब रेफरेंस इनको दायर कर देना चाहिए था इस वक्त, जो लोग उस वक्त थे जब ये एग्रीमेंट हुआ जिसमें ड्यू डिलिजेंस भी नहीं था, एक शेडी डील है। ये तो एक खुला केस है और इससे पता भी चल जाएगा कि चेयरमैन साहब जो हैं वो कितने आज़ादाना तौर पर हैं अपने जो भी वो काम कर रहे हैं, और उसमें तो ये तो एक खुला केस है और इससे पता सबको लग जाएगा कि जी वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और दूसरा, जस्टिस साहब जो हैं रिटायर्ड अजमत सईद साहब, वैसे मेरे लिए वो भी काबिल एहतराम है, लेकिन वो उन दिनों में रहे हैं जिन दिनों में ये डील हुई या उसके बाद भी मुख्तलिफ अदवार में, तो उनको तो जब उनके ऊपर क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा तो ये होता कि मेरे मोहतरम जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब खुद ही इस कमीशन से दस्तबरदार हो जाते कि जी मेरे ऊपर लोग एतराज़ कर रहे हैं। और बहुत सारे जस्टिस साहिबान हैं जिनको इस कमीशन का सरबराह बनाया जा सकता है। और मसलन फॉर एग्जांपल कोई नाम हो आपके जी, कोई भी जो इस वक्त अव्वल तो जो सर्विंग जस्टिस हो उनको बनाया जाए, या अगर जो रिटायर्ड हैं उनमें से भी बहुत सारे नाम हैं जिनको खोसा साहब को बना दें, एक बहुत बड़ा नाम है। बट लतीफ खोसा साहब तो लॉयर रह चुके हैं ब्रॉडशीट के। चले फिर कोई और आ जाएगा, लेकिन जो उस वक्त हिस्सा हो जब ये डील हो रही हो किसी भी तरह से नैब के डिपार्टमेंट के वो प्रोसिक्यूटर हो या किसी में हो, वो कैसे इसका सरबराह बन सकते हैं? तो मुझे तो यकीन था, बल्कि अब भी है कि जस्टिस साहब खुद इससे अलहदगी इख्तियार करेंगे और उनका बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। क्यों उनके ऊपर ये आवाज़ उठे, क्यों उन पर उंगली उठाई जाए? रहा सरे महल, तो इस पर तो बहुत सारी तहकीकात हो चुकी हैं, वो तो भले हो जाए। ये तो आपके इल्म में है कि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के कोई ना कोई चीज़ लाई जाती है। ये फॉरेन फंडिंग केस हो तो 6 साल वाले केस की बात नहीं होती, लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN को भी एक लेटर लिख दिया जाता है। तो ये हमें तो कोई उससे एतराज़ नहीं है, बिल्कुल होनी चाहिए। जो भी तहकीकात हैं, कोई भी किसी चीज़ से बालातर नहीं, लेकिन ये ना हो जिस तरह मौजूदा हुकूमत सिर्फ इल्ज़ाम और इंतकाम की सियासत कर रही है। और फिर ये जो ब्रॉड शीट का इशू है, मतलब अब ये जिन्होंने हिस्सा मांगने चले गए, ये जो अब जो मौजूदा गवर्नमेंट का कोई जाहिर है कोई ना कोई रिप्रेजेंट होगा ना, जिसकी बात उसने की है कि जी वो आ गया कि आपको इतनी बड़ी रकम हम दिला रहे हैं, हमें इसमें से शेयर दें। और ये कहीं किसी ने ना उस कोर्ट को बताया जिसमें पिछली गवर्नमेंट भी जो रहे हैं दौर उनके, कि ये पहले भी पेमेंट्स कर चुके हैं ब्रॉड शीट वालों को बगैर इस बात के कि उन्होंने कहीं से कोई रिकवरी हुई है। और अब भी ये कैबिनेट ने सिर्फ 1 मिनट, कैबिनेट ने बहुत जल्दबाजी में, उजलत में ये समरी पास कर दी बगैर इसकी पूरी शिकें पढ़ें, जिसमें लिखा हुआ था कि जी जब तक कोई रिकवरी नहीं होती तो उनको कोई पेमेंट नहीं होगी, और रिकवरी तो उनके थ्रू कोई हुई नहीं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें आइडेंटिफाई की है नासिर हुसैन शाह साहब ने कि यहाँ पे ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। खुर्रम साहब, अब आप वो डिस्कस कर लें कि क्या क्या आपको ये लग रहा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सिर्फ और सिर्फ ये बात देखनी चाहिए कि मौजूदा हुकूमत में से कौन शामिल था, कौन कमीशन मांग रहा था, उस वक्त मुशर्रफ साहब के वक्त किसने मुआहदा किया था, लेकिन ये भी तो पता चले वो 200 लोगों ने कौन कौन सी डील्स की थी, नैब से क्यों की थी, जो हमने दिया है पैसा बेस्ड ऑन कमीशन ऑफ जो कुछ मिल गया था ब्रॉडशीट को, उस पे भी तो सवाल होगा। कैसे नहीं होगा? पहला सवाल ये नहीं, पहला सवाल ये है 100 मिलियन पे सवाल होगा नहीं, ये कौन सी जज नहीं होगा? आप करें, लेकिन वो ब्रॉडशीट में नहीं होगा। अगर आपके पास ब्रॉडशीट में हमने 20% 100 मिलियन पे दिया है। सुनिए ना, देखिए यही तो मैं कह रहा हूं। पहला सवाल ये है कि $1 रिकवर किए बगैर होना चाहिए सवाल। सुनिए, पाकिस्तानी गरीब टैक्स पेयर के
5.5 ارب براڈ شیٹ کو کیسے دیے گئے؟ یہ سوال ہے. ریسپیکٹ غریب ٹیکس پیئر کے $100 ملین اس کی کوئی ایویڈنس نہیں کہ وہ غریب ٹیکس پیئر اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے. کیسے میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا, آپ ہر چیز ہمیں نہیں ملے. میں مجھے اس پہ سخت ترین اعتراض ہے. دیکھیے پیسے کچھ نہیں ملا نا, ہمیں نہیں ملے. لے لیں نا, پرویز مشرف لے لیتے. یہ تو پھر یہ پرویز مشرف صاحب ڈھونڈ رہے تھے نا, میں تو نہیں ڈھونڈ رہی تھی. عمران خان صاحب بھی لے لیتے. اس پہ کیس کیوں نہیں بنا؟ کیا وجہ ہے کہ یہ تمام ایویڈنس جو جی آئی ٹی سے اٹھائی گئی تھی اس کی بنیاد پہ کوئی کیس نہیں بنا؟ What is your understanding ہمیں $20 ملین نہیں, میری انڈرسٹینڈنگ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے یہ 5.5 ارب روپیہ پاکستان کے غریب ٹیکس پیئر کا جس معاہدے کے تحت کیا گیا وہ معاہدے کرنے والوں کو پکڑیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو پکڑیں, عمران خان صاحب کو, جنہوں نے ابھی ایوارڈ آنے سے پہلے وہ 40 ملین وہاں رکھوا دیے, جس کو جا کر اس نے سیز کروایا. جب اس کو پتا چلا کہ وہاں یونائٹڈ بینک میں $40 ملین پڑا ہوا ہے, اس نے جا کے ایک سیز آرڈر لیا اور اس نے دیا. تو لہذا جس کابینہ نے ان سے بھی سوال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر علی صاحب سے بات کریں, پاکستانی قوم کا اتنا بڑا نقصان ہوا جس کی کوئی ریکوری نہیں ہے. اب علی صاحب جواب دے رہے ہیں, پہلے وہ جواب دے نہیں سکتے تھے. آپ نئے الزامات بنا کر اس بنیاد پر کریں, کیس چلائیں, نئے نیب کے بنائیں, لیکن ادھر نیب کو, پرویز مشرف کو اور عمران خان کو جواب دینا. ٹھیک ہے. یہاں یہ 3 ایکیوز. علی صاحب یہ کچھ لوگ 3 ایکیوز کے نام ادھر آ گئے, یہ بات ہوئی بھی ہے. خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا تھا کہ مشرف صاحب سے ہی پوچھیں, لیکن اور کس کو پوچھنا ہے جب آپ اس کا دائرہ کار وسیع کر رہے ہیں اور سر محل کو اور حدیبیہ کو بھی لے کر آ رہے ہیں, تو پھر یہ لگے گا نہیں کہ آپ پھر ایک بار اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں؟ علی صاحب دیکھیں, میری ریکویسٹ ہے کہ چیٹ شوز میں آپ اپنی بات کرتے ہیں, دوسرے کی سنتے ہیں. اگر ہم نے جلسہ کرنا ہے تو بار روڈ پہ کر لیں, یا اپنی باری میں بات کریں, اور اگر آپ کی بات کسی کو پسند نہ آئے تو اپنی باری میں بندہ جواب دے دیتے. دیکھیں, یہ جو براڈ شیٹ کا ایشو ہے, اس میں اصل کہانی کیا ہے؟ دیکھیں, اپوزیشن کے جو دوست ہیں وہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے کمیشن کے پیسے ان کو کیوں دیے, جو حکومت پاکستان پابندی دینے کی, جس کے اوپر آپ کے وہاں کاربیٹریشن کا فیصلہ آیا. اب ایک رسپانسبل ریاست اور ایک ذمہ دار حکومت جو ہے عدالتوں کے فیصلے مانتی ہے. ان کی طرح تو نہیں ہے کہ اگر آپ کی مرضی کا فیصلہ آئے تو واہ واہ, مرضی کا فیصلہ نہ آئے تو آپ نے کسی بندے سے سپیچ کرا دو کہ تمہارے بچوں کی زندگی تنگ کر دیں گے. ہے نا, ان کے لوگوں نے کی نا سپیچیں, جس کی وجہ سے ان کے بہت سے لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے, کچھ سینٹ سے جاتے رہے, کچھ قومی اسمبلی میں اپیئر نہ ہو سکے. یہاں جو بہت بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر فریحہ ادریس یا کوئی اور آنریبل جرنلسٹ یا کوئی عام پاکستانی سوال کرے تو اس کا تو بنتا ہے. یہ کمیشن میرے بھائیوں کس چیز کا دیا آپ کی حکومت نے؟ اس کا دیا کہ جو آج سے 20 سال پہلے اس ملک کے ایک حکمران جو کسی بھی طریقے سے آیا, اس نے ایک رسپانسبلٹی دی کہ بھئی آپ یہ لیں, آپ کی ٹاسک ہم نے دیا ہے, آپ ایسٹ ریکوری کریں. اور جو کرتے ہیں ویسٹ میں مختلف آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, اگر آپ کر لیں گے تو 100 میں سے 20 روپے آپ کے اور باقی 80 ریاست کو مل جائیں گے جو کرپشن کے ہیں. انہوں نے انویسٹیگیشن کر دی, جس بھی طریقے سے ایسٹ ریکوری کی جو انفارمیشن تھی وہ آ گئی. اس کے بعد اس وقت کے عامر کا, مشرف صاحب کا, احتساب کا دل نہیں چاہ رہا تھا, انہوں نے ڈیل کر لی لوگوں کے ساتھ. تو بھئی جس پیسے کی ریکوری کے لیے یہ کمیشن دیا گیا, یا جو ان کا ایک ڈیو تھا, وہ جو اصل رقم تھی, اس پہ اپوزیشن کیوں خاموش ہے؟ اس پہ کیوں نہیں بات کرتی کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ بڑے شد و مت سے سارا کچھ شروع ہوا, پھر نیب کے ساتھ آپ کا این آر او ہوا, اور جب نیب کے ساتھ این آر او ہوا, جب نیب کے ساتھ ان کا این آر او ہو گیا, مشرف کا این آر او ہوا, زرداری صاحب اور میاں صاحب کے ساتھ مشرف صاحب کا ہوا. این آر او ہونے کے بعد نیب چونکہ ان کے نیچے تھی, ان کی ویمز کے نیچے تھی, ڈائریکشن مل گئی, نیب نے کیسیں واپس لے لی. جب پیپلز پارٹی کی حکومت سٹارٹ ہوئی, اور بھی پیپلز پارٹی کے متعلق کیسز جو ہے واپس ہوئے. اور یہاں تک آپ اس چیز کو بھی نہ بھولیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کو باقاعدہ آرڈرز دیے کہ آپ لکھیں سوئس اکاؤنٹس میں پاکستانی پیسہ واپس لانے کے لیے خط لکھیں. خط نہیں لکھا اور اپنا وزیر اعظم قربان کر دیا. لیکن جیسے ان کو دیکھیں, جب این آر او ملا تھا, ایک زمانے میں زرداری صاحب سر محل سے انکاری تھے, لیکن جب این آر او ملا اس کے بعد وہ سر محل کے بیچنے کے بعد جو اماؤنٹ تھی اس میں اپنا حصہ کلیم کرتے تھے, اور ان کو ملا, انہوں نے لیا. اسی طرح جو ایون فیلڈ کے اکاؤنٹس تھے. تو اس میں اب ایک سوال ہے, اس ساری کہانی کا سب سے ریلیونٹ پرسن کون ہے؟ این آر او تو ہوا مشرف صاحب, زرداری صاحب, اور بلکہ زرداری ٹو بی اسپیسیفک محترمہ بینظیر بھٹو صاحب اس وقت پارٹی کو لیڈ کر رہی تھی,
اور نواز شریف صاحب کے بیچ میں NRO ہوا. تو جب NRO ہوا اس کے بعد نیب نے تو وہی کرنا تھا جو اوپر سے ان کے بادشاہ سلامت ان کو آرڈر کیا. جب آپ لوگوں کی ڈیل ہو گئی پھر بیچ میں گناہگار وہ لوگ ہیں جو انویسٹیگیشن کرتے رہے. سب سے زیادہ علم ہی جو ہے شیخ عظمت سعید صاحب کو ہے, سب سے ریلیونٹ آدمی ہی وہ ہے جس کے نیچے جو سارا کچھ وہ دیکھتے رہے کہ انویسٹیگیشن ہوئی. انہوں نے تو بند نہیں کی, انہوں نے تو ڈیل نہیں کی. ڈیل تو جنہوں نے کی وہ آپ کے سامنے ان کے نمائندے بیٹھے اور ایک ملک سے باہر لیکن وی کین کنکلوڈ ان دس سیگمنٹ کہ جسٹس عظمت پر گورنمنٹ کا موقف ایک ہے, اپوزیشن کا ایک اور ہے. اس میں کوئی ابھی ہمیں بیچ کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. پرالری اپوزیشن کہ خود ہی جسٹس عظمت اس کو نہ انٹرٹین کریں. پی ڈی ایم میں کیا ہو رہا ہے؟ پی ڈی ایم کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے کیا اعتراضات انٹرنلی اٹھائے ہیں, اس پہ بات کریں گے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. پی ڈی ایم تحریک 4 ماہ بعد ہی اختلافات کا شکار دکھائی دے رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کافی مایوس دکھائی دے رہے ہیں جو اندرونی اطلاعات آ رہی ہیں پی ڈی ایم کے سربراہ کی حیثیت سے. وہ یہ چاہتے تھے اور شروع سے اگریسو سٹانس ہے, مولانا کنسسٹنٹ سٹانس لیے ہوئے ہیں کہ ضمنی اور سینٹ الیکشن کا بوائیکاٹ کرنا چاہیے, پارلیمنٹ سے استعفے دے کر حکومت کو گرانا چاہیے تھا, حکومت کے خلاف لانگ مارچ بھی کرنے کے وہ مسلسل حق میں تھے, ان کے پاس نمبر گیم بھی تھی اس حوالے سے. مگر پیپلز پارٹی نے ان کی ساری امیدیں جو ہیں وہ تبدیل کر دی ہیں. پی ٹی ایم کے سربراہ ہونے کے باوجود مولانا فضل الرحمان کو لگ رہا ہے کہ ان کے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں مل رہی ہے. تمام فیصلے بلاول بھٹو یا ان کی پشت پر بیٹھے ہوئے آصف زرداری صاحب کر رہے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ کانفیڈنٹ فیل کر رہی ہے. پرائم منسٹر نے بھی آج یہ کہا ہے پی ڈی ایم عملی طور پر ختم ہو چکی, انہوں نے جلسوں میں پورا زور لگا کر دیکھ لیا, عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن ہمیں پھنسانا چاہتے تھے مگر خود پھنس گئے. ناصر حسین شاہ صاحب, زرداری صاحب نے تو کہا بھی تھا کہ میرے پاس بہتر طریقہ ہے گورنمنٹ کو گرانے کا. کیا مولانا فضل الرحمان اس بات پر ناراض ہیں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ آل آؤٹ ہی جانا چاہیے تھا؟ کروں کہ یہ جو کہا جاتا ہے اندرونی کہانی آ گئی, اختلافات, اور بڑی خوش فہمی میں ہیں ہمارے جتنے بھی فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ ہیں کہ بڑے اختلافات ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی اختلافات نہیں ہے. سب کا اپنا اپنا خیال ضرور ہے, جس طرح اظہار کیا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, اور انہوں نے یہ کہا کہ آئینی طریقہ کار سے ہٹائیں گے, اور یہ اس میں شامل ہے جو طے ہوا تھا کہ آئینی طریقہ کار سے ہی موجودہ نااہل حکومت کو گھر بھیجا جائے گا. یہ وضاحت ہے اس میں, اور یہ سارے آپشن موجود ہیں. لانگ مارچ سے کس نے نہ کی ہے؟ کبھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی سے یہ نہیں آیا کہ ہم لانگ مارچ کا حصہ نہیں بنیں گے یا نہیں کرنا چاہیے. موسم کی بات سب نے کی ہے کہ بھئی جب موسم بہتر ہوگا اس وقت کی, یہ پی ایم ایل این نے بھی کہا ہے, خود مولانا صاحب نے بھی اس بات پہ کی. استعفوں کی بات, استعفوں کا آپشن بھی ہے اس میں, اور سب نے اپنے اپنے قائدین کے پاس اپنے استعفے جمع کرا دیے ہیں. جب وہ متفق کا فیصلہ ہوگا وہ بھی بات کی جائے گی, لیکن آئینی طریقہ کار یہی ہے. دیکھیں جو ان کے اس وقت بھی یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے نا, اور ان کے ایک الائز ان کو چھوڑ چکے ہیں مینگل صاحب, دیگر لوگ ان کی نااہلی کا وزن اپنے کندھوں پر نہیں اٹھائیں گے, اور آپ دیکھیے گا ان کے اپنے لوگ بھی ان سے نالا ہیں. ابھی بھی لانگ مارچ کی آپشن پہ غور کریے. غور کیا, ہم اس میں ہے جو پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا اس میں شامل ہیں. دیکھیں جتنے بھی جو کال دی جاتی ہے, پی ڈی ایم کے جلسے ہوں, ریلیاں ہوں, جلوس ہوں, سب لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں. اگر کبھی کسی میں بلاول صاحب نہیں آئے تو کہہ دیا جی اختلاف ہو گئے, کسی میں مریم صاحبہ نہیں آئی بولا اختلاف ہو گئے, مولانا صاحب نہیں آئے بولا, ایسا کچھ نہیں ہے, سب ایک ہے. اور بلاول بھٹو صاحب کی اور آپ کی پارٹی کی, آپ تو سندھ کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں, لوکل لیول پر جے یو آئی ایف اور پیپلز پارٹی کے اختلافات ہیں. دیکھیں یہ ہم سب کے اختلافات ہیں اس لحاظ سے, تو ہمارا اپنا مینیفیسٹو ہے, اپنا نظریہ ہے. جب الیکشن دیکھیں, جب الیکشن میں سب اپنے اپنے طور پر حصہ لیتے ہیں نا, ہمارا اب بھی وہی ہے. لیکن اس موجودہ حکومت کو فارغ کرنے میں, نکالنے میں, اس ملک کو بچانے کے لیے ہم سب لوگ ساتھ ہیں. ایک پوائنٹ پہ سب ساتھ ہیں, باقی ہر کسی کا اپنا رائے ہے, اپنا نظریہ ہے, اپنا مینیفیسٹو ہے, اور اپنی اپنی حدیں ہیں. یہ تو وضاحت ہے اس بات کی, لیکن کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک,
اس میں تھوڑی سی ایک بات واضح کر دوں, مولانا فضل الرحمان نے دیا بھی انٹرویو اب تک کو, اس میں انہوں نے کہا کہ اختلافات تو ہوتے ہیں, اپنی پارٹی کے اندر بھی ہو جاتے ہیں, تو اختلافات تو ہیں لیکن ہمارا اعلامیہ اکٹھے ہوتا ہے. بٹ ابھی یہ جو اختلاف ہے, مولانا فضل الرحمان کو لگتا ہے وہ سینئر بھی ہیں, ایج میں بھی زیادہ ہیں اور چیئرمین ہے بہرحال پی ڈی ایم کے, مگر بات کیونکہ پی ایم ایل این ایک بڑی پارٹی ہے, اپوزیشن تو بڑی پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی ہے, حکومت ان کے پاس ہے سندھ میں, ظاہر ہے ویٹ تو انہی کے زیادہ ہوگا, لیکن مولانا فضل الرحمان کو لگتا ہے کہ وہ شاید چیئرمین ہے تو ان کی بات اہم ہونی چاہیے. نہیں, آپ کی ناظرین کے لیے یہ اب وضاحت اور صراحت کے ساتھ سامنے ہونی چاہیے کہ پی ڈی ایم کا مقصد جلد از جلد صاف شفاف اور ماورائے آئین مداخلت سے پاک انتخابات کروانا ہے. یہ وہ مقصد ہے, الٹیمیٹ ایم ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. سینٹ کے یا جنرل الیکشن؟ نہیں, جنرل الیکشن. اب ایشو یہ ہے کہ اس کے رستے میں, اس ڈیسٹینیشن تک پہنچنے میں جو مائل سٹون ہے, جو سنگ میل ہیں, اس پہ ہمارا اختلاف ہوتا رہتا ہے کہ جی اچھا نہیں پہلے یہ کر لیں, نہیں ہم اس کے بعد کریں گے. لیکن الٹیمیٹ ایم جو ہے اس کے اندر تمام جماعتیں, پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں پوری طرح متحد ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں اچھا جی دیکھیں حکومت گرانے کا ایک طریقہ ہے نو کانفیڈنس, اگر کسی نے کوئی بات کی ہے تو اب جو 4 فیبروری کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا, اس میں ہی سب. بٹ ایسے ایک بات صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں لگ رہا کہ نمبر گیم ہمارے پاس ہے, بلاول بھٹو بتائیں. دیکھیں نا, یہی بات ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے پاس اس طرح کی کوئی ایویڈنس ہے کہ نمبرز گیم کامیاب ہو سکتی ہے تو اس پر غور ہوگا. بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کا احترام کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یو بن ڈیفنس منسٹر, آپ کے خیال سے یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ سڑک پہ نکل کے کسی حکومت کو گرا دیں؟ نہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ سڑک پہ سے گرا دیں. تو پھر یہی اگر جو ہے اس کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارا پرامن احتجاج ہے, پی ٹی آئی کی طرح ہم نے اسلام آباد پولیس کو ڈنڈے نہیں مارنے, ہم نے پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ نہیں کرنا, ہم نے سپریم کورٹ کے جنگلے پر شلواریں نہیں لٹکانی, ہم نے پارلیمنٹ کا جنگلہ نہیں توڑنا, ہم نے ایوان صدر کے گیٹ کے اوپر حملہ آور نہیں ہونا. پی ڈی ایم ابھی تک بالکل پرامن جو ہے جماعتوں کا کلسٹر رہا ہے, لہٰذا ہم تو کوئی ایسی تھریٹ نہیں کر رہے, لیکن ہم عوام کو موبلائز کر کے ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ کہ یہ تو ڈاکو چور ہیں, ان کے ساتھ کوئی عوام نہیں ہے. 2018 کے الیکشن میں بھی 65% ووٹ ہمارے پاس تھا پی ڈی ایم کے پاس, بالکل تھا, اور آج بھی ہم نے ثابت کیا ہے کہ پورے ملک میں لوگ موجود ہیں. 1500 بندہ تھا, I'm sorry to tell you that, لیکن اس پہ ہم پھر بات کر لیں گے. علی صاحب, کیوں بار بار گورنمنٹ کہہ دیتی ہے ختم ہو رہی ہے پی ڈی ایم, پھر ہم اپنے پروگرام سے پوچھتے ہیں, پھر ہمیں یہ سینئر لوگ بتاتے ہیں کہ ایسی غلط فہمیاں آپ لوگ پھیلا رہے ہیں, کیوں آپ لوگ بار بار یہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں آ کر؟ جب آسمان پہ بادل نہ ہو اور بالکل صاف نظر آ رہا ہو سورج اور حدت اس کی تیز ہو, تو پھر ہم تو یہ کہیں گے کہ بارش کا امکان نہیں ہے. کیونکہ آپ نے پوچھا ہمارے محترم بھائی سے کہ آپ ڈیفینس منسٹر رہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب ہے اس طرح روڈوں پہ نکل کے حکومتوں کو گرانا؟ تو وہ تو کوشش کر کے دیکھ چکے ہیں. وہ تو اگر آپ کیا سمجھتی ہیں, ڈو یو آنیسٹلی فیل کہ ان کے پاس بندہ نکلتا, لاہور میں نہیں نکلا جو ان کا ایک ہیڈ کوارٹر رہا, لاہور ان کا اسٹرانگ ہولڈ رہا, اپنے گھر میں بندے ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, وہ نکلے نہیں, ادروائز یہ ہمیں چھوڑتے, کبھی بھی نہ چھوڑتے. یہ 3 4 5 جگہوں پہ جو ان کے سخت بدترین شکست ہوئی ہے مختلف ایریناز میں. دیکھیں اس دوران جب یہ ساری اپنی تحریک چلانے کے چکر میں تھے, سب سے بڑا تو یہ 12 مسالے کی جو مکس پلیٹ ہے, اس کو یہ جو اچار ہے 12 مسالے کی, تو اس میں تو ہر قسم کا ذائقہ ہے. اس میں کوئی رائٹ ونگ جو ہے فنڈامنٹلسٹ بھی ہیں, اس میں لیفٹ ونگ لبرلز بھی ہیں, سینٹر آف رائٹ نون بھی ہے, اس میں نیشنلسٹ بھی ہیں, وہ لوگ بھی ہیں جو ساری زندگی ایک چورن بیچتے رہے, پنجابی مافیا, اس کا چورن بیچتے رہے. حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں کوئی ایسی کوئی بہت بڑا کوئی مافیا ہے جس کو پنجابی مافیا کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ چورن بیچنے والے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. وہ لاہور میں آ کے لاہوریوں کو گالی دیتے ہیں, وہ کراچی میں جا کے اردو اسپیکنگ کو گالی دیتے ہیں, بلوچستان میں سٹیج پہ یہ کھڑے ہو کے بلوچستان کو علیحدگی کی بات کرتے ہیں, پختونخوا میں آ کے پختونوں کے خلاف بات کی جاتی ہے. یہاں تک یعنی کہ مجھے آپ ایک بات بتائیں فریہ صاحب, forget about پی ڈی ایم اینڈ پی ٹی آئی واٹ ایور, ایک آدمی نے میاں نواز شریف صاحب کو ووٹ دیا, نون لیگ کو, کوئی سوچ کے دیا ہوگا, مجھے حق ہے اس کو میں بے عزت کروں, اس کے خلاف بات کروں, ذاتی بات کروں, اس نے صحیح سمجھا ہوگا, میں اصولی بات کر سکتا ہوں کہ بھائی لیڈر کرپٹ ہے, آپ کیوں ایک کرپٹ آدمی کو, لیکن یہاں پہ ٹھیک ہے نا, لیکن یہاں پہ فضل الرحمان صاحب نے کھڑے ہو کے جو ہے پختونخوا کی مٹی پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جو پختون, جو خٹک یا جو قبائلوں کے باقاعدہ نام دیے کہ جو عمران خان کو تحریک انصاف کو ووٹ دیتے ہیں وہ ڈیش 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 ہیں, وہ میرے منہ پہ وہ الفاظ نہیں آتے, پتہ نہیں کیسے عالم دین ہے جو گالیاں دینے پہ اتر آتے ہیں. آپ مجھے بتائیں عوام ان کے ساتھ نکلے گی,
an alliance of looters and plunderers ٹھیک ہے جنہوں نے پاکستان کو اس حالت ٹھیک تک ہے پہنچایا کیونکہ کہ ایک آپ منٹ جیسے رہ گئے میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ باہر جا کے ناصر کسی شاہ کے صاحب سامنے پاکستان کا گرین پاسپورٹ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے لوگ نہیں نکلے. آخری بات دیکھیں لوگ نکلتے ہیں اگر اجازت ہے علی صاحب مجھے ایمانداروں ناصر کے صاحب سے ایک سوال ساتھ. پوچھنے ایسا دیں. کبھی نہیں ہوتا کہ گرین پاسپورٹ کی عزت آپ کی جہاز پر کھو رہے ہیں دوسرے ملکوں میں آپ کہتے ہیں گرین پاسپورٹ کی عزت کرائیں گے. گرین پاسپورٹ کی عزت کروا لیں کوئی کروا لے آپ لوگوں میں سے ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے لیکن ابھی تک نہیں کروا سکے. زبان پہ نہیں آتا جو ایئرپورٹ پہ ہوا تھا. جہاز واپس آ رہے ویسے 2-3 دن میں لیکن جو ہوا تھا وہ کافی امبیرسنگ تھا. I'll come to you ناصر شاہ صاحب کہ جو مولانا فضل الرحمان کی جارحانہ پسند پالیسی ہے ابھی علی صاحب نے ڈسکس کیا امریکہ کے ایئرپورٹ پہ